आला हज़रत फरमाते हैं सदका देने से उम्रें ज्यादा होंगी, रिस्क की वुसअत और माल में कसरत होगी, उसकी आदत से कभी मोहताजी ना होगी, खैरो बरकतें पाएंगे, आफतें बलाएं दूर होंगी, बुरी कज़ा टलेगी, 70 दरवाजे बुराई के बंद होंगे, 70 किस्म की बला दूर होगी, उनके शहर आबाद होंगे, शिकस्त हाली दूर होगी, खौफे अंदेशा जाइल और इत्मीनान खातिर हासिल होगा, मदद इलाही शामिल हो जाएगी, रहमत इलाही उनके लिए वाजिब होगी, मलाइका उन पर दुरूद भेजेंगे, रिज़ाए इलाही के काम करेंगे, इनके गुनाह बख्शे जाएंगे, मग़फ़िरत इनके लिए वाजिब होगी, इनके गुनाहों की आग बुझ जाएगी, रोज़े क़यामत दोज़ख से अमान में रहेंगे, आतिशे दोज़ख इन पर हराम होगी, और अल्लाह ने चाहा तो नबी पाक की नालैन के सदके सबसे पहले दाखिले जन्नत होगा। फिर क्यों ना सदका और खैरात करें, फिर क्यों ना अल्लाह की राह में खर्च करें। अरे दिया भी रब ने है, मेरे और आपके पास तो कुछ भी नहीं ना अपना, किसने दिया हमें? अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया, उसी की राह में खर्च करें, फिर वो इनाम भी दे, मल्टीप्लाई करके अता भी करे, फिर भी हम कंजूसी करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि राह खुदा में इखलास के साथ खर्च जो करता है, अल्लाह ताला ने उस खर्च करने को कर्ज से ताबीर फरमाया। ये कमाल का लुत्फ व करब है कि बंदा भी उसका, बंदे का माल भी उसका अता किया हुआ, हकीकी मालिक भी वो है, तौफीक भी वही देता है, अगर उसकी राह में खर्च करें तो उसे कर्ज फरमाता है। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने इस पर बहस की है कि लफ्ज़ कर्ज क्यों लाया गया यहाँ पर, तो उसका बहुत खूबसूरत जवाब मुफस्सिरीन देते हैं कि जिस तरह बंदा लोन देते वक्त, कर्ज देते वक्त यकीन रखता है कि ये मेरे पैसे वापस आएंगे, बिल्कुल इसी तरह राह खुदा में खर्च करने वाला ये यकीन रखे ये रकम मेरी है और मुझे इंशाअल्लाह आखिरत में मल्टीप्लाई होकर मिलेगी। दुनिया में भी माल में बरकत होती है और आखिरत में इसका अजर बहुत ज्यादा है। आज यही मेरा मौजू है नाजरीन, अल्लाह की राह में खर्च करने के फजाइल, सदके की बरकतें। आज बहुत सारी हम मुसीबतों में घिरे हुए हैं और उसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि लोग ज़कात पूरी नहीं दे रहे, अपने ऊपर जो फरीजा है माल का वो अदा नहीं कर रहे, खर्च करने में बुखल से यानी कंजूसी से काम ले रहे हैं, और इसी वजह से बहुत सारी मुसीबतें सर पर मुंडला रही हैं। याद रखिए नाजरीन, बिलखुसूस ज़कात ये माल का मैल है। मैल अगर माल में मिल गया तो माल मैला कर देगा, और मैल को आपने दूर कर दिया तो बाकी माल को सुथरा कर देगा। और इसके फजाइल, इसके कमालात पर ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि अक्लें हैरान हो जाती हैं कि बाज़ औक़ात इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसी जनाब ये जो है वो बरकतें हैं इसकी। एक बार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ एक शख्स बैठा था, हज़रत मलकुल मौत आए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास और उस शख्स को घूर कर देखने लगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से आपके उस रफ़ीक ने कहा कि हुजूर ये कौन थे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा ये मलकुल मौत थे। कहा मुझे क्यों घूर कर देख रहे थे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से पूछा कि क्या वजह है आप इस शख्स को देख रहे हैं? तो कहा हुजूर मुझे हुक्म मिला है कि 3 दिन बाद इसकी रूह कब्ज़ हो जाएगी, इसकी ज़िंदगी में 3 दिन रह गए हैं। आपने उस शख्स को न बताया। थोड़े दिनों के बाद वो शख्स जिंदा सलामत आपके पास फिर आया। 1 महीना गुजर चुका था। मलकुल मौत से आपने पूछा कि तुमने तो कहा था कि 3 दिन बाकी हैं और मौत का वक्त तो मुकर्रर है, ये कैसे डिले हो गया? तो मलकुल मौत कहते हैं कि हुजूर बात यह है कि मैं मुकर्ररा वक्त पर रूह कब्ज करने पहुंचा, लेकिन इस शख्स ने 20 दिरहम एक फकीर को, एक गरीब को अल्लाह की राह में दिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए खर्च किया। उस फकीर ने इसको दुआ दी, अल्लाह की बारगाह में वो दुआ ऐसी मकबूल हुई कि अल्लाह ने हर दिरहम के बदले इसकी जिंदगी में 1 साल का इजाफा फरमा दिया। गोया इसकी उम्र 20 साल बढ़ा दी गई। और ये अहदीस का मजमून है कि सदका उम्र में इजाफा लाता है, सदका बुरी मौत से बचाता है, सदका मुसीबतों को टाल देता है, सदका 70 बुराइयों के दरवाजों को बंद करता है। तो क्यों ना हम अल्लाह की राह में खर्च किया करें। हमें नहीं मालूम कि मेरा ये एक खर्च करना मेरे लिए कितनी सारी बरकतें लाएगा, मगर इंसान
بعض اوقات لالچ میں آ کر، مال کی محبت میں آ کر خرچ کرنے میں کنجوسی سے، بخل سے کام لیتا ہے. یہ بہت بری عادت ہے. اللہ کو سخی پسند ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سخی جو ہوتا ہے نا ناظرین، سخی کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے. اللہ کو بڑا پسند ہے. سخی اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب، جنت سے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور جو بخیل کنجوس ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ اللہ سے دور، بندوں سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے. اب ہم سوچ لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں خرچ کرنے کے معاملے میں، راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں. ذرا سوچیں، ہم ہوٹل میں جائیں، کھانا کھانے جائیں، اپنے لیے شاپنگ کریں، اس وقت جتنا چاہے خرچ ہو جائے، مگر راہ خدا میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے، اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس وقت ہم اول تو خرچ کرتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور خرچ کرتے بھی ہیں تو جو مال ہمارے کام کا نہیں ہوتا، کپڑے بچ جائیں، پھٹ جائیں، چپل پرانے ہو جائیں، کھانا ہمارے گھر میں بچ جائے، پھر ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یاد آتا ہے. اپنے لیے ایسا خرچ کرتے ہیں؟ کیا اپنی ذات پر یہ چیزیں ہم پسند کرتے ہیں؟ غور کیجئے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت گھٹیا مال، اللہ ہی نے تو دیا ہے مجھے اور آپ کو، پھر ہم کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ دل کھول کر اچھے طریقے سے اوپن ہارٹڈلی خرچ ہونا چاہیے. بلکہ سچی بات یہ ناظرین، اللہ نے اگر توفیق دی ہے نا، اگر زکوٰۃ دینے کا موقع آئے، صدقہ دینے کا موقع آئے، سچ بتاؤں بندہ خرچ بھی کرے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مجھے مانگنے والا نہیں بنایا. جو میرے پاس مانگنے آیا ہے وہ میں بھی ہو سکتا تھا، مگر مجھے اللہ نے دینے والا بنایا. تو اب سوچئے ناظرین کہ ہم تو صدقہ بھی کریں اور شکر بھی ادا کریں، سجدہ شکر ادا کریں کہ مالک تو نے یہ دن دکھایا کہ میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، زکوٰۃ لینے والا نہیں. میں صدقہ کرنے والا ہوں، میں صدقہ لینے والا نہیں. یہ کتنی بڑی مہربانی ہے. لیکن پھر بھی دل پر بوجھ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ مال ہی اللہ کا. اور یہ قرآن پاک کی جو آیت ہم نے سنی ہے نا، یہ کمال کی آیت ہے، یہ قرض ہے، یہ ڈپازٹ ہو رہا ہے. میں ایک اور حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے، گویا حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. ہم یہ تو چاہتے نا ہمارا مال سیکیور ہو جائے. اللہ فرما رہا ہے میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. میں اس دن تجھے لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اٹ مینز واٹ ایور، جو بھی ہم اسپینڈ کر رہے ہیں راہ خدا میں، جو بھی خرچ کر رہے ہیں، تو جمع ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے. کہاں کے لیے؟ اس دن کے لیے جس دن ہم پریشان ہوں گے، ہمیں ضرورت ہوگی نیکیوں کی، اور یہ خرچ کیا ہوا کام آئے گا. ہم کہتے ہیں نا ہمارے علاقوں میں، محلوں میں، شہروں میں کمیٹی ڈالی جاتی ہے، BC بھی کہا جاتا ہے کہ یار تھوڑے تھوڑے جمع ہو جائیں گے، برے وقتوں میں کام آئیں گے. یہ وہی گویا مدنی کمیٹی ہے، یہ آخرت کی کمیٹی ہے. اچھا آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ، دنیا میں بھی اس کا ریوارڈ ملٹی پلائی ہو کر. آپ نوٹ کر لیجئے، جتنے لوگ زکوٰۃ پوری دیتے ہیں نا ناظرین اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اگلے سال وہ زیادہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. کیسے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے، وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، وہ اور بڑھ جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا. دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر تو ہم سب کا ایمان ہے نا، یقین ہے نا. نبی پاک تو جو فرمائے وہ حق ہے. مگر اس حدیث کو جو میں اب سنانے جا رہا ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اب آپ سوچ لیجئے، نبی پاک قسم اٹھا رہے تو ڈیفینیٹلی اٹس فائنل ناؤ کہ جب بھی اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے انشاءاللہ مال میں اضافہ ہی ہونا ہے، کم نہیں ہونا. بس وہ دل چاہیے، بے دلی کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ کہ یار زکوٰۃ فرض ہو گئی اب تو دینی ہی پڑے گی. یہ نہیں. مائنڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک خوبصورت، نہایت خوبصورت حدیث پاک. یقین کریں میں نے جتنی بار اس حدیث کو پڑھا ہے، جتنی بار بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں کہ اہل بیت نے بکری ذبح کی.
تو اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس میں سے کیا بچا؟ بکری کاٹ کر ڈسٹریبیوٹ کیا، بانٹا۔ سنیے گا ناظرین، حدیث کا مضمون ہے کہ اے عائشہ کیا بچا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا، یعنی بکری کے کاندھے کا گوشت بچا ہے، باقی سب بانٹ دیا ہے، تو حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی کندھے کا گوشت جو بچ گیا نا، اس کے سوا جو تم نے بانٹا ہے نا، اصل وہی بچا ہے۔ بات سمجھ آئی ناظرین؟ یعنی جو بٹ گیا ہے وہی بچ گیا ہے، جو لوگوں کو دے دیا ہے وہی تو ہمارے لیے بچا ہے نا آخرت کے لیے۔ بات ہے سمجھ کی، ہم سمجھتے جو میرے پاس ہے وہ بچ گیا ہے، نہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کیا، کسی غریب کی مدد کی، کسی رشتہ دار کی مدد کی، اللہ کے نام پر کوئی نیکی کا کام کیا، زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، خیرات دی، یہ بچ رہا ہے، یہ جمع ہو رہا ہے، اور اس امین، اس کریم کے دربار میں جمع ہو رہا ہے جو امانتوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ کریم ہے، ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، اور وہ ضرور اچھی نیت سے کیے گئے صدقے کا ثواب اپنے دربار سے بیش بہا عطا فرمائے گا، ہماری امیجنیشن سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ آگے سنیے حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اے عائشہ آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے یہ بھوکے کے لیے سیری کے برابر ہے۔ ایک کھجور بھی صدقہ کرے نا، اس کا بھی اجر ہے، اور یہ جہنم کی آگ سے بچانے والا صدقہ ہے۔ اصل میں ایک اور بڑا مسکنسپشن ہے، لوگ سمجھتے ہیں جب بھی اس طرح کی صدقہ اور خیرات کی، سخاوت کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے ناظرین وہ ہوں گے جو سمجھیں گے کہ یہ امیروں کا کام ہے، غریب آدمی کیا کرے، ہمارا کام تو لینا ہے، مانگنا ہے، دینا تو نہیں ہے۔ یہ بڑا مسکنسپشن ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، صدقہ تھوڑا بھی ہونا اللہ اسے بھی پسند فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں، کوانٹٹی نہیں، کوالٹی۔ ایک حدیث پاک سے یہ کانسیپٹ اور کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے 1 درہم 1,00,000 درہم سے آگے بڑھ گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور 1 لاکھ سے کیسے بڑھ گیا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ایک شخص تھا جس کے پاس لاکھوں درہم تھے، اس نے 1 لاکھ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اور ایک دوسرا شخص تھا جس کے پاس 1 ہی تھا، اس نے وہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ بتائیے نا بڑا سخی کون ہے؟ جی ناظرین آپ سے پوچھ رہا ہوں، 1 درہم دینے والا یا 1,00,000 درہم دینے والا، 1 روپیہ صدقہ کرنے والا یا 1,00,000 صدقہ کرنے والا؟ اس کے پاس لاکھوں میں سے اس نے 1,00,000 دیا تھا، اس کے پاس تو تھا ہی ایک، اس نے وہی صدقہ کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں۔ اگر صدق کے دل کے ساتھ تھوڑا بھی خرچ کیا جائے مگر اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ سے لو لگی ہوئی ہو، خوش دلی کے ساتھ ہو، کیا معلوم اللہ اس کے بدلے جنت کے خزانے عطا فرما دے۔ تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں، یہ اللہ سے کاروبار ہے۔ میں ایک اور مشورہ دینا چاہتا ہوں، جو پریشان ہیں، جو مصیبت زدہ ہیں، جو کسی ڈیفیکلٹی میں ہیں، قرضے میں ہیں، آپ زیادہ صدقہ کیجئے۔ آپ کہیں گے جناب پیسے ہی تھوڑے ہیں، کہاں سے صدقہ کروں؟ جو ہیں اس میں سے حصہ نکال کر کیجئے، یہ اللہ سے کاروبار ہے، یہ انشاءاللہ ملٹی پلائی ہو کر واپس ملے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بار بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا کہ اے علی میرے پاس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرا جبہ، میرا کرتا لے جاؤ، جا کے بازار میں بیچ دو۔ سوچئے، میرے وہ بھائی غور سے سنیں، میری وہ بہنیں غور سے سنیں کہ جن کے گھر میں تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے تو شکوے، شکایات، واویلا نہیں، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ گھبرائے نا، صبر کریں، اللہ والوں پر امتحان آتا ہے۔ بی بی فاطمہ ہیں، خاتون جنت ہیں، میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر ہیں، مگر آپ کہتی ہیں کہ اے علی کھانے کو کچھ نہیں، میرے کپڑے لے جاؤ، یہ بیچ کر کچھ اناج لے آؤ۔ حسنین بھوکے ہیں، مولا علی بازار میں جاتے ہیں، 6 درہم کا ایک جو لباس ہے وہ بیچتے ہیں۔ ابھی آٹا لینے، اناج لینے دکان پر جاتے ہیں تو ایک فقیر آ کر عرض کرتا ہے کہ اے علی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ لاکھوں روپے تصویریں کھنچوا کر دینا سخاوت نہیں، دل دیکھا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔
مولا علی کے پاس 6 ہی درہم تھے، بچے گھر پہ بھوکے ہیں. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہی 6 درہم اٹھائے فقیر کو دے دیے. نتھنگ ایلس، کچھ نہیں ہے. اب تھوڑا آگے جاتے تو ایک اعرابی آ کر کہتا ہے اے ابو الحسن، اے علی، اونٹنی خریدو گے؟ تو آپ نے کہا پیسے تو نہیں ہے میرے پاس. کب؟ بعد میں دے دینا. مولا علی نے سوال کیا کتنے کی دیں گے؟ کہا 100 درہم کی. 100 درہم میں خرید لی. تھوڑا آگے گئے تو ایک اور اعرابی ملا. کہا اے ابو الحسن، یہ اونٹنی بیچیں گے؟ آپ نے کہا ہاں. تو اس نے سوال کیا کتنے کی لی ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں میں نے 100 کی لی ہے. ایگزیکٹلی وہی ریٹ بتا دیا جس پہ خریدی تھی. بہت سارے کاروباری مجھے سن رہے ہیں. آج ایک بڑا عجیب سا جھوٹ کا کانسیپٹ ہے کہ میری تو خرید ہی اتنے کی ہے. جب مارکیٹ میں جائیں کہیں بھائی پیسے کم کر دو تو بندہ کہتا نہیں میں نے تو 100 روپے کی خریدی، آپ کو کیسے 90 روپے کی دے دوں. لیکن مجھے یہ سمجھ آج تک نہیں آیا کہ جس کی 100 روپے کی خرید ہے تھوڑی کوشش کرو تو 80 روپے میں دے دیتا ہے. تو اس کا مطلب بہت سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں نے 100 کی خریدی ہے. تو وہ عربی کہتا ہے اے علی 160 کی دو گے؟ آپ نے کہا جی بالکل دیں گے. 160 درہم لے لیے. تھوڑا آگے گئے تو وہی پہلے اونٹنی بیچنے والا عربی آیا. کہا علی اونٹنی کہاں گئی؟ کہا بیچ دی. کہا میرے پیسے مجھے دے دیں. مولا علی نے 100 اس کو دے دیے. اناج بھی خریدا. خوشی خوشی گھر گئے تو بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں اے علی میرا لباس 60 درہم کا بک گیا. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، میں نے اللہ سے سودا کیا، اللہ سے کاروبار کیا، میں نے 6 درہم راہ خدا میں خرچ کیے، اللہ نے 60 درہم عطا فرما دیے. 1:10 ملٹیپلائی ہو کر مل گئے. یہ توکل، یہ صدقے کا شوق، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ، اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو جائے. یہاں تو لوگ رقم خرچ بھی کرتے ہیں، پھر جتلاتے بھی ہیں، پھر لوگوں کو بتاتے بھی ہیں. ایسا نہ کریں. خرچ کریں مگر اللہ کی رضا کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں. پھر دیکھیں اس کا اجر کتنا ہے. احسان نہ جتائیں. رقم دے کر جو احسان جتاتے ہیں نا ناظرین، وہ اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں، وہ اپنی نیکی بھی برباد کر رہے ہیں. صدقہ بھی کیا اور جتا کر دل بھی توڑ دیا. ایسا نہ ہو کہ یہ صدقہ ہی بیکار ہو جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بہرحال صدقے کے بے شمار فضائل ہیں. کوشش کیا کرے رب روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کراتے رہیں. انشاءاللہ اتنا کام آئے گا، اتنی خوشی نصیب ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک اور حدیث پاک سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے اور صدقہ کوتاہیوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے آگ کو پانی. صدقہ برائیوں کو یوں مٹا دیتا ہے، کوتاہیوں کو مٹا دیتا ہے. اچھا ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے کہ بلا اترتی ہے، انسان کے اوپر بلا اتر رہی ہوتی ہے. جب وہ صدقہ دیتا ہے نا تو صدقہ بلا کو روک دیتا ہے، انٹرسیپٹ کر دیتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مصیبتیں، بلائیں، ناگہانی آفتیں ہم سے دور رہیں، بیماریاں اچانک نہ ہو جائیں، خیرات صدقہ کرتے رہا کرو. کسی غریب کا علاج اس نیت سے کرا دو کہ اللہ مجھے بیماریوں سے بچائے. کسی غریب کو اس لیے کھانا کھلا دو کہ اللہ مجھے بھوک سے بچائے. کسی کا قرض اس نیت سے اتار دو کہ اللہ مجھے مقروض ہونے سے بچائے. بڑا کریم ہے وہ، بندوں پر مدد کرنے والوں کی خوب مدد فرماتا ہے. کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں اور زکوٰۃ پوری ادا کریں. ورنہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ مال کا یوں سمجھیے عذاب، اسی مال کو عذاب بنا دیتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال برکت والا ہو، رحمت والا ہو، تو صدقہ، خیرات اور بالخصوص زکوٰۃ جو ہے وہ پوری ادا کیا کریں. ناظرین ایک اور خوبصورت بات، کہاں فضیلت کیسی کیسی بیان ہوئی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. یعنی جو مسلمان صدقہ خیرات کرتے ہیں قیامت کے دن یہی صدقہ شیڈو بن جائے گا، سایہ بن جائے گا ان کے سروں پر. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کی گرمی سے محفوظ رہیں تو صدقہ و خیرات دیں. اب صدقہ دیں کس کو، زکوٰۃ دیں کس کو؟ سب سے پہلے تو زکوٰۃ کے مصارف پتہ ہونے چاہیے کہ کدھر میں زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دے سکتا ہوں. وہ علم حاصل کیجیے اور اس کے ساتھ فرسٹ آف آل حق ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا.
جی ہاں، بعض لوگ غیروں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے پریشان ہوتے ہیں۔ روایتوں کا مضمون ہے اللہ عز و جل کل بروز قیامت ان لوگوں پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹتے رہیں اور اپنے پریشان ہوں۔ تو اپنوں کا خیال، انشاءاللہ اپنے قریبی رشتہ دار کو صدقہ دیں گے نا ناظرین تو ڈبل ثواب ملنا ہے، ایک صدقے کا ثواب، ایک صلہ رحمی کا ثواب، اس کے ساتھ رشتہ داری نبھانے کا ثواب، یعنی گویا ثواب بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو، مستحق رشتہ داروں کو دیجئے، پھر جہاں آپ بہتر سمجھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، مگر خرچ کرنے والوں کو رب پسند کرتا ہے، روکنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ پوری دے دی، گن گن کر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اب اگلے سال آنا، ایسا نہ کریں۔ روایتوں کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ جب وہ بے گنے دے رہا ہے، انکاؤنٹیبل دے رہا ہے، ہماری ضرورت سے زیادہ دے رہا ہے، تو ہم خرچ کرنے میں کیوں کنجوسی کرتے ہیں؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ویسے تو ایسے جواد، ایسے سخی کہ جب کوئی آتا عطا فرماتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آگے آپ لکھتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ لیکن جب رمضان آتا نا تو یہ احادیث کا مضمون ہے کہ میرے آقا کا دریائے سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ چلتا تھا، ہر سائل کو عطا فرماتے۔ تو رمضان سخاوت کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ دیکھیے اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو دیکھیے، اپنے ملازمین میں سے دیکھ لیجئے اگر کوئی پریشان ہے اس کو تھوڑا دے دیجئے تاکہ اس کی افطاری اچھی ہو جائے، وہ اپنے بچوں کی عید اچھی بنا لے، اپنے لیے کچھ خریدے تو اپنے کسی غریب رشتہ دار کے لیے بھی خرید لیں۔ اس طرح خوشیاں بانٹتے رہیں، چہروں پہ مسکراہٹیں لاتے رہیں اور ماہ رمضان کی حقیقی خوشی پاتے رہیں۔ اللہ کریم اس مہینے میں اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے، ماہ رمضان سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس مہینے میں یہ عمل بہت خصوصی طور پہ کرنے والا ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں بالخصوص یہ عمل بہت زیادہ کیا کرتا۔ وہ عمل کیا ہے ضرور عرض کرتا ہوں۔ پہلے ایک بہت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ، حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ خراسان سے ایک شخص بصرہ آیا اور حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس 10,000 درہم بطور امانت رکھے کہ حضور آپ اس رقم سے بصرہ میں ایک گھر خریدیں، میں مکہ جا رہا ہوں، واپس لوٹوں گا تو اس گھر میں رہوں گا۔ اچھا، اسی دوران جب وہ شخص مکہ چلا گیا تو وہاں لوگوں میں قحط آ گیا، کھانے پینے کو مشکل ہونے لگی۔ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان 10,000 درہموں سے آٹا خریدا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کے رفقا نے کہا حضور اس بندے نے تو آپ کو پیسے گھر خریدنے کے لیے دیے تھے اور آپ نے لوگوں میں اس رقم کا آٹا خرید کر بانٹ دیا۔ تو آپ نے بڑی کمال کی بات فرمائی، آپ فرماتے میں نے جنت میں اس کے لیے گھر خرید لیا ہے، اگر وہ اس پر راضی ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ میں اسے واپس لوٹا دوں گا۔ اب جب وہ شخص لوٹا تو اس نے کہا کہ حضور میرا گھر کہاں ہے، میں نے آپ کو رقم دی تھی۔ تو حضرت حبیب عجمی فرماتے کہ میں نے محلات، نہروں اور جنگلات کے ساتھ، درختوں کے ساتھ تمہارے لیے گھر خرید لیا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا حضور مجھے بتائیے، میں اس گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ گھر اللہ تعالیٰ سے جنت میں تمہارے لیے خرید لیا ہے۔ اللہ والوں سے محبت کرنے والا وہ شخص تھا، لڑائی جھگڑا نہ کیا بلکہ خوش ہو گیا، اپنی زوجہ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت حبیب عجمی کہتے ہیں کہ جو رقم میں نے انہیں دی تھی دنیا میں گھر خریدنے کے لیے، انہوں نے اس کے بدلے میرے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے۔ ان کی زوجہ بھی بڑی نیک خاتون تھی، اللہ والوں سے محبت کرنے والی تھی۔ کہا ٹھیک ہے حضرت حبیب عجمی سے لکھوا لو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جنت میں گھر خریدا ہے۔ وہ شخص حضرت حبیب عجمی کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے جنت میں گھر خریدا ہے، ایسا کیجئے مجھے اس کی کوئی دستاویز دے دیجئے، کوئی لکھ کر دے دیجئے۔ حضرت حبیب عجمی نے قلم اور کاغذ لیا اور کیا لکھا؟ آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو گھر حبیب عجمی نے محلات، نہروں اور درختوں سمیت 10,000 درہم میں اللہ تعالیٰ سے فلاں بن فلاں کے لیے خریدا ہے، یہ اس کی دستاویز ہے۔
اب اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زمان کو یعنی ضمانت کو پورا کر دے۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص نے کیا کیا، وصیت کر دی کہ جب انتقال ہو تو میرے کفن میں یہ ڈال دینا۔ اس کا انتقال بھی ہو گیا، قبر میں یہ جو رکا تھا یہ ساتھ ڈال دیا گیا۔ دوسرے دن جب صبح ہوتی ہے ناظرین، تو اب ایک اور پیپر اس شخص کی قبر پر رکھا ہوتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حبیب عجمی کے لیے اس مکان سے براعت نامہ ہے جو انہوں نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا۔ اللہ عز و جل نے اس شخص کو وہ مکان عطا فرما دیا۔ یہ مکتوب جب حضرت حبیب عجمی کو دکھایا گیا، آپ نے سنبھال کے اپنے پاس رکھا، زاروں کے تار روتے رہے اور فرمایا یہ میرے لیے بھی براعت نامہ ہے، اللہ نے میری بات کو پورا کر دیا۔ اللہ نے گویا ان کا مان جو ہے، ان کا جو اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ ناظرین، واقعہ بڑا ایمان افروز ہے، اللہ والوں کی شان نرالی ہوا کرتی ہے، مگر اس واقعے میں جو بات سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کیا جاتا ہے رب کریم اس کا اجر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات خرچ کرتے وقت، راہ خدا میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن بن رہا ہوتا ہے کہ یار یہ پیسے میرے جا رہے ہیں، میں کیسے دے دوں؟ مال جب بندے سے دور ہوتا ہے تو ڈیفیکلٹ لگتا ہے، لیکن اگر یہ ذہن بن جائے کہ یہ جا نہیں رہے، یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو رہے ہیں اور اس دن مجھے اس کا بدلہ ملنا ہے جس دن ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اور یہ وعدے رب نے کیے ہیں۔